बिक चुका है लोगों के सामने। अंसार बरनी ट्रस्ट बिकने वाला नहीं है। एपी सिंह आके बात कर, कहाँ गया वो ह्यूमन राइट्स का तेरा सिस्टम, कहाँ गया वो इंडिया का ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला? क्या आप ये सारी बातें करके अपने चैनल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या इंडिया की हुकूमत ने आपको कोई पैसे दिए हैं? डिले हुआ तो इंडिया के हमारे दोस्तों की तरफ से हुआ, हमारी तरफ से कोई डिले नहीं है। अगर उसकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा है ना, तो वो इंडिया में इंडियन से है। मेरा उनसे सवाल है कि उन्होंने गुलाम हैदर के बच्चों के लिए क्या किया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ और हम इस वक्त हैं अंसार बरनी साहब के ऑफिस में। अंसार बरनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और एक तरफ गुलाम हैदर हैं। और हम चूँकि लोग जो सवाल पूछते हैं कि जी अंसार बरनी साहब ने गुलाम हैदर के बच्चों के लिए क्या किया है, तो क्या किया अब तक और मज़ीद क्या करने जा रहे हैं, तो इस हवाले से बात करते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपको एक बार फिर तंग किया। कैसी तबीयत है आपकी? तबीयत कुछ बेहतरी की तरफ है, और मेरे ख्याल ये है कि तबीयत को मैंने कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, इसलिए अल्लाह चाहेगा कि सेहत आ जाएगी जल्दी। सर लोग सवाल करते हैं कि गुलाम हैदर के बच्चों के लिए अब तक किया क्या है? मेरा उनसे सवाल है कि उन्होंने गुलाम हैदर के बच्चों के लिए क्या किया है, कहाँ सो रहे हैं, कोई सबूत है ऐसा जो इनके लिए उठाया हो? अगर आपको वजारत ख़ारजा में जाके वजारत ख़ारजा में दाखिल भी ना होने दिया जाए, तो वो अंसार बरनी का कसूर नहीं, गुलाम हैदर का कसूर नहीं, आपके अपनी ज़ात का कसूर है कि आप वकील होके कहीं जाते हैं और आपको वहाँ वजारत में दाखिल भी नहीं होने दिया जाता। तो ये मेरे लिए भी तकलीफ़ का मुकाम है। तो मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ कि तुमने क्या किया। जहाँ तक हमारी ज़ात का ताल्लुक़ है, मेरी जो बर्नी लीगल सोलिसिटर फर्म है लंदन में, उसने नोटिस भेजे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और उसके रिप्लाई भी आए हैं। वो मैं रिप्लाई किसी वक्त मंगवा के वहाँ से गुलाम हैदर को दे दूँगा, आपको दे दूँगा, आप देखिएगा। और वहाँ का जो नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स है, उन्होंने हमारी पिटीशन एडमिट कर ली है, उनकी भी कॉपीज़ मैं आपको दे दूँगा। वकालत का तरीक़ाकार ये नहीं होता कि शाम को टीवी पे बैठ के बातें बनाई और कोई नया इशू छेड़ के आप किसी और तरफ निकल गए। गुलाम हैदर एक दुखी शख्स है, उसकी बीवी का मामला है, उसके बच्चों का मामला है। अब उसके लिए ये उड़ा दी गई कि उसने तीसरी शादी कर ली है। अगर कर भी लिए तो इनको क्या तकलीफ़ है? मैं एक बात करता हूँ कि ये उसका पर्सनल मैटर है। और जैसे एपी सिंह साहब से मैं पूछूं कि आपको किसने कहा कि अंसार बरनी गिरफ्तार हो गए हैं बच्चों की ट्रैफिकिंग के अंदर? आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे तो आपको वकील कहते हुए दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है। वकील ऐसे नहीं होते, किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाते। वकील तलाश करते हैं हक़ाइक़ को, सच्चाई को, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। आप पे सू हो सकता है, आपके ख़िलाफ़ केस हो सकता है, लेकिन आपके इंडिया में चूँकि इन चीज़ों का बहुत ह्यूमन ट्रैफिकिंग में हिंदुस्तान नंबर 1 जा रहा है। मैं खुल के कह रहा हूँ, एपी सिंह आके बात कर, कहाँ गया वो ह्यूमन राइट्स का तेरा सिस्टम, कहाँ गया वो इंडिया का ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला? इसको रोकने के लिए हमें कोशिश करनी है। आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लड़ाने के चक्कर में पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, और आपका इसमें मफाद होगा। एपी सिंह साहब, आपका मफाद होगा कि आप ये सारी बातें करके अपने चैनल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या इंडिया की हुकूमत ने आपको कोई पैसे दिए हैं, आपको कहीं ख़रीदा गया है? मुझे लगता है, क्योंकि आपके पास अगर ये मालूमात भी नहीं कि अंसार बरनी कौन है और किस स्टेज पे है और किस मुकाम पे है, तो आपको उसके लिए बात करने का कोई हक़ नहीं पहुँचता। मैं बड़ी तकलीफ़ में ये बात कर रहा हूँ कि अपने साथी वकील के लिए मुझे उसको जगाना पड़ रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट का वकील है, और उसको सुप्रीम कोर्ट का वकील होने के नाते ये तमीज़ भी नहीं कि अपने ब्रदर वकील को किस तरीके से एड्रेस करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, और उस पर झूठे इल्ज़ामात लगाना, ये आपकी भारत का एक दस्तूर होगा। सर एक सवाल लोग ये कहते हैं कि एक इंडियन शहरी जो सेम नेचर का केस था, वो पाकिस्तान आता है, मंडी बहुदिन की कोर्ट उसको 4 महीने में सज़ा सुना देती है जुर्म साबित होने पर। दूसरी तरफ सीमा जो कि उससे पहले भारत में दाखिल हुई और अब तक यानी कि 7 जुलाई 2023 के बाद से अब तक चार्जशीट ही नहीं पेश की गई। तो वो कानून जिसमें दावे किए जाते हैं कि हम महान हैं और हमारे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, वहाँ पर अब तक जो है चार्जशीट पेश नहीं हुई, तो यकीनन जब पेश होगी तो कोर्ट फैसला करेगी। यहाँ पर कोर्ट ने मुल्ज़िम को सज़ा सुना दी जुर्म साबित होने के ऊपर। तो इंडिया के कानून और पाकिस्तान के कानून में कितना फ़र्क है, लोग ये भी जानना चाहते हैं। मेरा ख्याल ये है कि कानून तो एक ही है,
ضمیر کا فرق ہے. انڈیا میں شاید جلدی بک جاتے ہیں، ہمارے یہاں دیر لگتی ہوگی. اگر ہمارے یہاں فیصلہ یہ ہو رہا ہے کہ انڈینز جو غلط پکڑے گئے ہیں یا صحیح پکڑے گئے ہیں، اگر غلطی سے بھی وہ پاکستان آ گئے تھے، اگر غلطی سے بھی ان سے کوئی بات ہو گئی ہے اور ان کو معافی دے کے واپس بھیجا جا رہا ہے، تو انصار برنی ٹرسٹ کا ریکارڈ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں انڈیا سے پاکستانیوں کو رہا کروا کر لائے. اور اس وقت بھی درجنوں کیسز ہیں انصار برنی ٹرسٹ کے پاس جس میں انڈیا میں پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جو انڈین پاکستان آ گئے ہیں اور یہاں آ کے پھنس گئے ہیں، ان کی رہائی کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں ان کے وطن واپس بھیجا جائے. تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان نے اگر ایسا کیا کہ اتنی جلدی اس کو واپس بھیج دیا یا جیل کر دیا تو ویری گڈ، اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور اگر ہندوستان اس میں شرمندہ ہے، اگر نہیں ہے تو میں آج شرمندہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے قانون کو اور اپنے قانون کو دیکھو. مجھے یہ فخر سے کہتے ہوئے فخر ہو رہا ہے کہ پاکستان زندہ باد. سر وہ کہتے ہیں کچھ لوگ وہاں کے کہ مرسی پٹیشن فائل کی تھی ان کے پریزیڈنٹ کو سیما نے کہ جی انڈیا سے اگر مجھے بے دخل کیا جاتا ہے تو میری جان کو خطرہ ہے. تو اس مرسی پٹیشن کی وجہ سے یہ سارے معاملے رکے ہوئے ہیں اور اس کا ہی فائدہ اس کو مل رہا ہے، اس کا بینیفٹ اسی کا مل رہا ہے کہ نہ چارج شیٹ پیش ہو رہی ہے اور نہ ہی اس کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے. اگر اس کی زندگی کو کوئی خطرہ ہے نا تو وہ انڈیا میں انڈین سے ہے، پاکستان میں اسے کوئی خطرہ نہیں ہے. چلیے وہ آ جائے، میری مہمان ہوگی وہ، جب تک اس کی زندگی ہے، اس کے بچے ہیں، ہم اس کو ٹیک کیئر کریں گے بحیثیت پاکستانی. یہ باتیں کرنے کی نہیں ہوتی، عمل کی ہوتی ہیں. تو وہاں اس کی زندگی بچی ہوئی ہے، اس کے گھر پہ حملہ ہوا ہے، ابھی اس کے بچوں کی زندگی کو خطرہ ہے، اس کی اپنی زندگی کو خطرہ ہے. وہ تو کسی ایجنسی کے ہاتھ میں کھیل رہی ہے. تو جب تک تو اس کی واہ واہ ہے، جس دن اس ایجنسی سے نکلے گی پھر اس کو پتہ چلے گا کہ بچے کہاں گئے اور وہ خود کہاں گئی. اصل میں کہا یہ بھی جاتا ہے کہ نیپال تک جانا تو اس کے ہاتھ میں تھا، اب انڈیا سے نکلنا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ حکومت کے ہاتھ میں. یہ ہیومن ٹریفکنگ ہے اور انڈیا کو بھی پتہ ہے کہ یہ ہیومن ٹریفکنگ ہے. اسی وجہ سے وہ چھوڑ نہیں رہے. شاید میرا خیال ہے کہ اسے پاکستان آنے نہیں دے رہے، کیونکہ یہ ایشو پھر پاکستان میں انصار برنی ٹرسٹ اٹھائے گا. وہ یہاں آ کے سچ بولے گی، وہاں وہ ان کے جیل میں ہے. میں اس کو جیل کہتا ہوں اس گھر کو جس میں وہ رہ رہی ہے. وہاں وہ قید میں ہے، بول نہیں سکتی. اس کو وہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے جو انڈیا کے ادارے اس سے کروانا چاہتے ہیں. اور میں الزام لگانے جا رہا ہوں، ممکن ہے کہ ثابت بھی ہو جائے کہ اس کو یہاں سے جس طریقے سے کراچی، کبھی سندھ میں انٹیریئر سے وہ باہر نہیں نکلی، کراچی کیسے آئی، ایئرپورٹ کیسے گئی، اسے کیا پتا ایئرپورٹ کہاں ہے، اسے کیا پتا ٹکٹ کہاں سے لینے ہیں، اسے کیا پتا ویزا کہاں سے لینا ہے، اسے کیا پتا دبئی کیسے جانا ہے، دبئی سے آگے کیسے جانا ہے، انڈیا کیسے داخل ہونا ہے، انڈیا کے 3 اسٹیشن پار کیسے کرنے ہیں. اس میں کوئی نہ کوئی انڈیا کی ایجنسی انوالو ہے. اور مجھے ڈر یہ ہے کہ آج میرے اس بیان کو شاہد صاحب سنبھال کے رکھیے گا کہ بہت ممکن ہے کہ کل انڈیا اس عورت کو اور اس کے بچوں کو کسی دہشت گردی کے استعمال میں نہ لے آئے. تو سر ہیومن ٹریفکنگ کی آپ نے بات کی، اس کے لیے اگلا لاحمل کیا ہے کہ کس طرح ان کو جو ٹریفک ہو چکے ہیں بچے ان کو واپس لانا ہے؟ دیکھیے انصار برنی ٹرسٹ پوری کوشش کر رہا ہے، اور برنی لیگل سولیسیٹر جو ہے لندن میں ہماری لا فرم، اس نے ان کو نوٹس بھی دیے ہوئے ہیں حکام کو انڈیا کے، اور ہمیں کئی جگہوں سے رپلائی آ گئے ہیں. ان رپلائیز کو لیتے ہوئے اب ہم نیا وکیل کرنے جا رہے ہیں جو انڈیا میں کرے گا کیس، اور یہاں ہم اس کو پھر اپنی نگاہ میں رکھیں گے کہ یہاں سے کوئی ہم معلومات اگر انہیں چاہیے ہوئیں وہ ہم فراہم کریں گے. وکیل ہم چینج کریں گے اس لیے کہ تھوڑی سی ہمیں تکلیف ہوئی ہے وکیل کے ریفرنس سے. وہ میں اس کو ایشو نہیں بنانا چاہتا کہ وہ بھی ہمارا برادر لائر ہے، لیکن تھوڑا سے ہمیں تکلیف ہوئی ہے. غلام حسین کو بھی کچھ تکلیفوں سے گزرنا پڑا ہے، غلام حیدر کو کچھ تکلیفوں سے گزرنا پڑا ہے. تو ہم لندن میں جو ہماری لا فرم ہے اس کے ذریعے ہم انڈیا کی حکومت کو پھر رابطہ کریں گے اور ان کو کہیں گے کہ یہ ہیومن ٹریفکنگ ہے. اگر نہیں وہ سنتے ہیں تو پھر ہم ہیومن ٹریفکنگ کے انٹرنیشنل ادارے جو ہیں ان کو رابطہ کر کے انہیں اپنے ساتھ ملا کے پھر ہم فائل کریں گے کیس انگلینڈ کے اندر ہیومن ٹریفکنگ کے خلاف، ہیومن ٹریفکنگ کے ایشوز کے اوپر. اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے
کہ اللہ بہتری کرے گا. ٹھیک ہے سر، آپ کو میں نے تھکایا بہت ہے، ویسے طبیعت اللہ تعالیٰ آپ کی بہتر کرے. یہ غلام حیدر اگر کچھ پوچھنا چاہیں، غلام حیدر بھائی آپ اگر کچھ پوچھنا چاہیں، کیونکہ پوائنٹس تو یہی ہیں، اگر کوئی ایسا سوال جو مجھ سے رہ گیا ہو تو آپ نہیں بالکل شاہد بھائی، میں انصار برنی کے اوپر کوئی سوال نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں نے خود جواب دے دیے. ان لوگوں کو شرمندہ ہونا چاہیے جو انصار برنی کے اوپر جو ہے بہتان لگا رہے تھے. آج وہ کھل کر باتیں بھی کر رہے کہ ایسے شخص پہ الزام لگانا کہ یہ جو ہے بک چکا ہے لوگوں کے سامنے. انصار برنی ٹرسٹ بکنے والا نہیں ہے. آج بھی مجھے پورا اعتماد ہے اور انشاءاللہ کیس کو آگے سے آگے لے کے جائیں گے اور امید ہے کافی حد تک جو ہے بچے واپس آئیں گے انشاءاللہ. ان کے یہ ویڈیو دیکھ کر ان کو شرمندگی ضرور محسوس ہوگا شاید بھائی. جو بہتان لگانا، کسی کے اوپر باتیں کرنا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس کے اوپر بات کر رہے ہیں. شاید ان کو سمجھ ہوتا تو ایسی باتیں نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو سر یقیناً ایک سوال جو آخری کہ لوگ یہ سمجھیں کہ کیس کو ری بیلڈ کیا جا رہا ہے، از سر نو کیس کو دوبارہ سے شروع کیا جائے گا کہ بچوں کی ٹریفکنگ ہوئی ہے وہ واپس کی جائے. اس پہ ہم آواز اٹھا چکے ہیں اور ریکارڈ موجود ہے کہ انصار برنی ٹرسٹ اور برنی لیگل لندن نے اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے. کیسز وہاں پہ ایڈمٹ ہو چکے ہیں انڈیا کے اندر. اب ان کو ری اوپن کروانا ہے. چونکہ انڈیا اور پاکستان کے معاملات تھوڑے سے گمبھیر ہو گئے تھے اس لیے شاید ڈیلے ہوئی ہے، لیکن اس کو انشاءاللہ تعالی آئندہ چند ہفتوں کے اندر مزید اٹھایا جائے گا. اور اگر اب بھی انڈیا کی سمجھ میں نہیں آتی بات تو پھر انڈیا کو سمجھانے کا یہ ہے کہ شاید تم نے اتنے لوگوں کی مدد نہیں کی ہوگی جتنے لوگوں کی مدد پاکستان میں انصار برنی ٹرسٹ کر چکا ہے. کتنے قیدیوں کو پاکستان سے بھیجا ہے، کتنے لوگوں کو جیلوں سے آزاد کرایا ہے. شاید اتنا انڈیا کے اندر کوئی طاقت نہیں رکھتا ہوگا کہ پاکستان کے قیدیوں کی مدد کر سکے جتنی ہم نے انڈیا کے قیدیوں کی یہاں مدد کی. سر ایک سوال، پھر وہ سوال اصل میں بہت زیادہ ہیں کیونکہ کافی عرصے کے بعد آپ سے ملاقات بھی ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے غلام حیدر کو جو ہے پاکستان کے کسی گورنمنٹ کے ادارے کے پاس جانا چاہیے تھا یا حکومت پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے تھا. شاید کو ملے ہی صرف انصار برنی کہ ایک بندے کو اٹھایا اور ایک مفت ادارہ جو کام کرتا ہے لوگوں کے لیے اس کے پاس لے گیا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا آگے. تو کیا آپ نے جو گورنمنٹ کے ادارے تھے ان تمام کو غلام حیدر کے بیہاف پر یا اپنے آفس کے بیہاف پر لیٹر لکھے؟ گورنمنٹ پاکستان کیا کہتی ہے کہ ہمارا اس کیس میں کتنا کردار ادا کر سکتے تھے یا کتنا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ہم وزارت خارجہ، وزارت داخلہ سمیت تمام جتنے ایسے ادارے ہیں جو ذمہ دار ہو سکتے ہیں اس معاملے کے اندر ان سب کو ہم نے لیٹرز بھیجے اور ہمیں جواب بھی کچھ کے موصول ہوئے ہیں. کچھ کے فون موصول ہوئے ہیں، کچھ ایمبیسیز کے فون آئے ہیں. کہیں ہمیں اس کا جو لیٹر ہم نے بھیجے ہیں اس کا رپلائی آیا ہے اور اس پہ مسلسل کارروائی ہو رہی ہے. اور مجھے امید ہے کہ اب اس کو ہم نئے طریقے سے، نئے سرے سے، کیونکہ ٹو بی آنیسٹ شاہد میاں ہمیں اس میں اپنے پلٹ کے جو دیکھا تو کچھ ہمارے لوگ وہ کام نہیں کر سکے جو ہم انڈیا میں جو ہمیں ان سے امید تھی کہ وہ لاء کو لاء کے طریقے سے لے کے چلیں گے اور قانون کے مطابق بچوں کو آزاد کریں گے وہاں سے اور پاکستان بھیجیں گے. کیونکہ یہ کھلا ہیومن ٹریفکنگ کا کیس ہے. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جن کو نہیں پتہ وہ ہیومن ٹریفکنگ کا جو طریقہ کار ہے اس کو پڑھ لیں، دیکھ لیں، سمجھ لیں تو وہ خود کہیں گے کہ یہ ہیومن ٹریفکنگ ہے. اور ہیومن ٹریفکنگ ایک دنیا بھر میں سنگین جرم ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں ہیومن ٹریفکنگ کے ریفرنس سے اور جیلوں میں ہیں، سزا ہو رہی ہے اور کئی اور ایشوز ہیں اس کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کچھ اچھا ہوگا ضرور، کیونکہ ہم وہاں بھی تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں. انڈیا میں بھی جن وکیل صاحب کو ہم نے ریکویسٹ کی تھی بحیثیت دوست، تو میں تھوڑا سا میں ان کی خدمات کو سراہوں گا جو بھی وقت دیا انہوں نے ہمیں، لیکن ہمیں وہ توقع نہیں ملی جو ہمیں ان سے تھی. انہوں نے بولا زیادہ، کام کچھ نہیں ہوا. یہ میں ان کو معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا. اگر ڈیلے ہوا تو انڈیا کے ہمارے دوستوں کی طرف سے ہوا، ہماری طرف سے کوئی ڈیلے نہیں.
اچھا سر، ہائی کمیشن سے غلام حیدر نے خود رابطہ ایک دفعہ کیا تھا، ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ رابطہ کر چکے ہیں، جس میں وہ کہہ چکا ہے کہ حکومت پاکستان یا ان کا ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، وہ بچوں تک ایکسیس نہیں کر سکتے کیونکہ انڈین سرکار کونسلر ایکسیس نہیں دے رہی. تو یقیناً پاکستان کی سرکار بھی یہی کہہ رہی ہے کیونکہ ہماری ٹی نہیں ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. اگر ڈپورٹ بھی کرنا ہے، کیس چلانا ہے، سزا دینی ہے تو انڈین سرکار کے ہاتھ میں. آپ تو ایک انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، اس لیے اس کیس میں کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ جو بھی پیش رفت ہو رہی ہے، ورنہ سرکار تو کچھ بھی نہیں کر سکتی پاکستان کی. دیکھیے سرکار کا وہی مسئلہ ہے کہ دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، لیکن انصار بڑھنے کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ ایک ہے مگر دنیا پہ بھاری ہے. انشاءاللہ تعالی ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس کو ہم یا تو اس ملک میں جا کے جہاں سے یہ انڈیا میں انٹر ہوئی ہے وہاں کیس کریں کہ وہاں سے کیسے نکلی، کیسے انٹر ہوئی، ویزا کس نے ایشو کرایا، اس پارٹی کو پکڑا جائے، یا پھر ہم لندن میں جا کے ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو مل کے جو ہیومن ٹریفکنگ کے خلاف کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم پھر لندن میں کوئی کیس فائل کریں یا لندن میں ہم اس ایشو کو اٹھائیں. تو پھر یہ ہم میٹنگ کریں گے اور سوچیں گے، بیٹھیں گے، آپ اور چند اور ساتھی، غلام حیدر ہوگا، تو اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ، ضرور ہوگا. دیر ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت انڈیا اور پاکستان کے معاملات کیسے چل رہے ہیں. اس کے اندر وہاں بھی یہی حالات ہیں، یہاں بھی یہی حالات ہیں. فرق صرف اتنا سا ہے کہ وہ انسانیت کی قدر نہیں کرتے، انسانوں کا قتل عام کرتے ہیں. ہمارے یہاں فرق اتنا ہے کہ ہمارے یہاں جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ آپ کا جاسوس پکڑ کے چائے پلا کے بھی آپ کو واپس کر دیتی ہیں، اور آپ اتنے بے شرم ہیں کہ آپ کو اتنا احساس نہیں ہے کہ کسی انسان کے لیے، ایک باپ اپنے 4 بچوں کے لیے تڑپ رہا ہے، اس کے بچے اسے نہیں لوٹا سکتے. تو پھر لعنت ہے ایسے. کیا الفاظ استعمال کروں، میرے خیال ہے میں نہ ہی کروں تو بہتر ہے. تھینک یو. باقی جو قانونی چارہ جوئی ہونی ہے انشاءاللہ، مزید جو انہوں نے کہا ہے سر نے، تو وہ آپ کے سامنے ضرور اپڈیٹ رکھیں گے.